बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कमरान बशीर, मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद आसिफ चिश्ती। आप देख रहे हैं डीएमके की आवाज़। आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हैं, आप किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। सियासी समाजी शख्सियत जनाब चौधरी इम्तियाज़ साहब एडवोकेट आज इनके पास मौजूद हैं। इनसे रहमताबाद के हवाले से, डॉक्टर मुंशी खान के हवाले से जो सियासी मामलात हैं उस पर भी बात करेंगे। आप माशाल्लाह समाजी वर्कर हैं और बहुत सारी खिदमात हैं आपकी इस इलाके के लिए, उस वाले से भी आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल डॉक्टर मुंशी खान के चैनल की आवाज़ बने। शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेहरबानी फरमाई है और मुझे जो है ना वो वक्त दिया है। ये आप सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर साहब, हमारा जो चैनल है इसका बुनियादी मकसद ये था अपने इलाके के रहमताबाद डॉक्टर मुंशी खान के जो मसाइल हैं उन्हें उजागर किया जाए। और हमारे इलाके में ऐसी शख्सियात हैं जो जिन्होंने बहुत सारे काम किए हैं मगर उन्हें उजागर नहीं किया गया, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए इस चैनल बनाया गया। सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमारी जो है वो जितना भी सियासी समाजी जितने लोग हैं वो आपस में इत्तेफाक नहीं करते। अगर थोड़ा बहुत इत्तेफाक करें, इलाके में मज़ीद हमारी बेहतरी आए, आगे भी पहले की निस्बत अल्लाह का बड़ा करम है, मज़ीद इसमें बेहतरी आनी भी चाहिए। इसी तरह हम एक दूसरे के साथ अगर मिल बैठेंगे तभी जाके हम कामयाबी हासिल होगी। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई एक बंदा अगर किसी अच्छे मकासद में, अच्छे मकसद में आगे चढ़ता है, आगे परवान चढ़ता है, तो मेरे ख़्याल में हमें उसको रोकना नहीं चाहिए बल्कि उसके साथ शाना बशाना खड़े होना चाहिए। उसमें सियासी या ऐसी चीज़ें वो अकाउंट नहीं की जाती। बाकी हर बंदे का अपना माइंड होता है, अपना ज़हन होता है, लेकिन मेरे ख़्याल में कामयाबी का जो असल राज है वो यही है कि हम आपस में इकट्ठे हों और मिल बैठ के आगे मज़ीद तरक्की करें। सही। सर साहब, सबसे पहले आपसे बात करेंगे कब्रिस्तान के हवाले से। हम वहाँ फुल कवरेज देते रहे 20 दिन तक और हमने आपको भी देखा 20 दिन तक वहाँ खड़े रहे। आप समझते हैं जो मामलात तय हुए, जो मुज़ाकरात हुए वो बेहतर हुए? मैं तो बल्कि डॉक्टर मुंशी की आवाज़ आपका बिलखुसूस शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कब्रिस्तान के मामले में सबसे मेन किरदार अदा किया है। अगर मैं तो ये समझता हूँ कि ताज अब्बासी साहब से ज़्यादा आपका किरदार है उसमें कि आपने किसी भी फोरम पे इसको जो है ना वो बिल्कुल किसी बंदे को ऐसा नहीं किया कि वो थोड़ा सा भी जो है ना वो ढीला पड़ जाए। इसके बाद अगर आप जाते हैं, ताज अब्बासी साहब की बड़ी मेहनत है इसमें क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया और अगर वो ना करते तो मेरे ख्याल में हमारा ये बहुत बड़ा नुकसान था। ये मुस्लिम लीग नून के दौर की बात है। अल्लाह पाक ने मेहरबानी फरमाई, हमें 40 साल के बाद जो निसार अली खान की खसूसी जो है ना उसकी मेहनत की वजह से, खसूसी उसकी हमारे साथ शफ़क़त की वजह से, कुछ उसमें हमारे जो है ना ख़ास कर दोस्त मोहम्मद खान और दाद खान साहब की मेहरबानी है, उनके साथ अच्छे तल्लुकात होने की वजह से मुस्लिम लीग नून ने हमें यह कब्रिस्तान जो है ना वो दिया। अब इस कब्रिस्तान में जो ये रोड वाला मामला था, ये अगर इसमें हम इन टाइम ना करते तो मेरे ख़्याल में हमारा बहुत लॉस हो जाता, हमारे इलाके का बहुत लॉस हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ी मेहरबानी फरमाई है। मैं ख़ुद भी उस मीटिंग में मौजूद था जिसमें ये बाकायदा शराइत तय पाई हैं और उसमें कोई ऐसी शराइत गैर मुनासिब ही नहीं है। और उसमें मेरे ख़्याल में अब वो पाए तकमील पहुँचाने में जो भी, क्योंकि उसमें शेख राशिद साहब हैं एमएनए हमारे और हाजी अमजद साहब हैं, अब्बास साहब ने उनको जो है ना गो-अहेड दिया था कि आप इसको मैनेज करें। तो मेरे ख़्याल में अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे उम्मीद है कि उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, एग्रीमेंट जो है ना वो साइन हो चुका है, जितनी जल्दी हो सकेगा वो कंप्लीट हो जाएगा। चौधरी साहब, हमने आपको सियासी हवाले से देखा, आप ताज भाई साहब के साथ खड़े रहे रहमताबाद यूनियन कौंसिल में बल्दियात इलेक्शन में। जब जनरल इलेक्शन हुआ तो फिर आपने उनकी मुखालफत शुरू कर दी और आप दाद खान साहब के साथ खड़े थे। क्या अभी आप मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं या जमात इस्लामी के साथ खड़े हैं? देखिए जी, इसमें मैं एक बात बड़ी वाज़ेह कर दूँ कि ताज अब्बासी साहब मेरे बड़े भाई हैं, मेरे उनके साथ कोई इख्तलाफ नहीं था। जो जनरल इलेक्शन था उसमें जो दाद खान साहब थे, दाद खान साहब का मुझ पे एक बहुत बड़ा एहसान था और मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। उनका जो एहसान था वो 2003 में मुझ पे उन्होंने एक एहसान किया था जिसके बदले में मैं किसी भी सूरत में दाद खान साहब को नहीं छोड़ सकता था। उन्होंने, क्योंकि उसके बाद ये पहला इलेक्शन था, तो मेरी वो हमारी जो रगों में खून है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हलाली खून है। हम जिसके साथ चलते हैं मुखलस होकर चलते हैं किसी भी मामले में। बाकी अब्बासी साहब के साथ जो वो जो यूनियन कौंसिल की हद तक था वो उसके साथ हमारे बड़े अच्छे मामलात रहे, हम उनके साथ चलते रहे। आगे भी ये देखें सियासत है, इसमें कोई मेरे उनके साथ ऐसे इख्तलाफ नहीं है कि मैं खुदा न खास्ता ये कहूँ कि जी मैं उनके साथ मिल बैठ नहीं सकता। अभी इस मसले पे भी ताज अब्बासी के साथ हम खड़े थे। ज़ाहिर है अच्छा काम था, अच्छे काम में चलना चाहिए, वैसे भी चलना चाहिए। बाकी जहाँ तक तल्लक है नेक्स्ट
آپ جو کہہ رہے ہیں، تو وہ حالات و واقعات دیکھیں گے انشاءاللہ، جو جیسے نظر آتا ہے اس طرح پھر اس کو۔ چور صاحب، آپ کب سیاست میں آئے اور کیوں سیاست میں آئے؟ جب آپ وکیل تھے، وکالت کر رہے ہیں، آپ کا کام ٹھیک جا رہا ہے، اس کے علاوہ آپ اس کے علاوہ بزنس کرتے ہیں یہاں پہ، تو پھر کس نے مجبور کیا، کس چیز کو لے کر آپ سیاست کی طرف بڑھے؟ علاقے میں کچھ کمیاں رہ گئی تھی؟ میرے خیال میں سب سے پہلی بات تو میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ جو وکیل ہے، وکیل ہی سیاست کرنا صحیح جانتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح بھی، وہ بھی ایک وکیل تھے، تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو اس میں تو کوئی ایسی ابہام والی بات نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں نہیں، باقی شوق ہوتا ہے، دلچسپی ہوتی ہے۔ میں علاقے کے، آپ ایک گھر جو ہے نا اس کو اگر بنائیں نا تو اس میں ساری زندگی آپ لگے رہیں نا تو وہ پورا مکمل کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تو میں اس حساب سے کہتا ہوں کہ یونین کونسل کے حد تک بھی اگر آپ کہتے ہیں تو بہت کمیاں ہیں، بہت کوتاہیاں ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے، اللہ پاک نے اگر مجھے بھی توفیق دی، میں بھی خدمت کے جذبے سے آ رہا ہوں، کوئی ایسی مجھے ایسی کوئی لالچ نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے مجھ پہ بہت مہربانیاں کی ہوئی ہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو میں علاقے کے لوگوں، اگر علاقے کے لوگوں نے میرے ساتھ تعاون کیا، مجھ پہ اعتماد کیا، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اللہ پاک خیریت رکھے تو میں ان کو کسی قسم کا جو ہے نا وہ دھوکہ نہ دوں، بلکہ ان کو مزید بہترین کے لیے لاؤں گا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا الیکشن لڑنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ؟ ابھی جو بلدیات آ رہے ہیں اس میں آپ نے میدان عمل میں آنا ہے؟ اگر میرے دوستوں بھائیوں نے کوئی مجھ سے تعاون کیا، انہوں نے اس قابل سمجھا، تو انشاءاللہ میرا ذہن یہی کہتا ہے کہ اس مرتبہ میں کوشش کروں گا کہ میں خود الیکشن میں حصہ لوں۔ باقی جس طرح اللہ کی مرضی ہے، جیسے، کیونکہ دوستوں بھائیوں کے بغیر تو الیکشن نہیں ہوتا، الیکشن ہمیشہ دوستوں بھائیوں کا ہوتا ہے۔ کونسلرشپ پہ آئیں گے یا چیئرمینی پہ؟ اگر میں کونسلر پہ آتا تو آج سے شاید میں 8-10 سال پہلے بھی مجھے بہت آفر بھی تھی، میرے مطلب دوست احباب جو تھے، تو میں نے، لیکن الحمدللہ میں ابھی اس نیت سے کبھی سوچا بھی نہیں۔ لیکن میری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ چیئرمین کے لیے میں الیکشن لڑوں گا، چیئرمینی کے لیے یونین کونسل کے حد تک، تاکہ مزید جو ہے نا اس میں بہتری لا سکوں۔ سر صاحب، آپ سمجھتے ہیں رحمت آباد ڈوک مرشی خان میں ایم پی اے صاحب جہاں پہ جو چودھری امجد صاحب ہیں، ان کے فنڈ لگے ہیں، انہوں نے جہاں کام کیے ہیں؟ ایک تو میں اس مسئلے میں زیادہ میں اس لیے نہیں کچھ کہنا چاہتا، کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو کام اگر کوئی بندہ کرائے گا یا جو بھی حکومتی لیول پہ ایسا کام کرے گا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ نظر آ جاتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک مجھے بہت اس میں خوشی بھی ہوئی ہے، اگر جو انحصار کے بعد کسی نے کوئی کام کرایا تو اس میں ایک یہ ڈسپینسری والا ہمارا جو معاملہ ہے، اس میں جو میں نے سنا ہے کہ وہ کوئی کچھ بیڈ کا جو ہے نا وہ ہاسپٹل اس میں ہمارا جو ہے نا منظور ہوا ہے۔ اگر وہ ہے تو میرے خیال میں اس سے اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، اچھی کاوش ہے ان کی، ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہمیں تعلیم میں اور صحت کے مسئلے میں سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے بنسبت گلیوں نالیوں کی۔ صحیح۔ چور صاحب، رحمت آباد جو اتنی بڑی یونین کونسل ہے، یہاں پہ جو ترقیاتی کام تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کس شخصیت نے زیادہ اس آبادی میں کام کیے؟ کس شخصیت نے مشکلات میں سے اس عوام کو نکالا؟ دیکھیں جی، جو گلیوں اور نالیوں کا مسئلہ ہے وہ تو جو بھی آتا ہے وہ کرواتا ہے، وہ اس کا تو اتنا ایشو نہیں ہوتا۔ مین جو ایشو ہے وہ محکمہ تعلیم کے مسئلے میں اگر آپ جائیں تو چوہی سرفراز افضل نے بھی بہت کاوشیں کی ہیں، انہوں نے بڑی مہربانیاں کی ہیں اس میں، ہمارے جو سکول ہیں ان کو اپ گریڈ کرنے میں، جو ہمارا کالج ہے اس کو بنانے میں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو انصار علی خان نے جو ہے نا ہمیں یہ جو اسٹیڈیم ہے اس کی حد تک دیکھیں، یہ میرے خیال میں ایسا کوئی بھی اس سے قبل ایسا کوئی منصوبہ یا ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی۔ تو باقی جو گلیاں نالیاں ہیں یا سڑک ہے، یہ میں سمجھتا ہوں یہ معمول کی باتیں، یہ جب ایک سڑک ٹوٹے گی یا گلی ٹوٹے گی تو اس کو بنانا وہ آلریڈی اس نے بنانا ہے۔ آپ خاموش لفظوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جتنے ترقیاتی کام ہوئے، جو پروجیکٹ لگے، وہ مسلم لیگ نون نے دیے؟ دیکھیں جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کرنا بھی پڑتا ہے اور اس کو کہنا بھی پڑتا ہے۔ چور صاحب، آگے آپ کیا منشور لے کے نکلے ہیں؟ آپ کیا کرنا چاہیں گے مزید اس علاقے کے لیے؟ جو آپ ابھی میدان عمل میں آئیں گے، الیکشن لڑیں گے، آخر آپ کا بھی کوئی ذہن ہوگا دوستوں کے علاوہ، آپ کیا خدمات کر سکتے ہیں اس علاقے کے لیے؟ میں اپنے دل میں جو میرے ذہن میں یا دل میں جو بات ہے وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے مجھے عزت بخشی اور میں اس علاقے میں آگے آیا تو میں سب سے پہلے تعلیم پہ توجہ دوں گا، سب سے پہلے جو ہے نا وہ میری صحت کے شعبے میں توجہ ہوگی، اس لیے کہ یہ دو ایسی چیزیں جو ہر آدمی کی ضرورت ہے، اور جس پہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ہماری حکومت کی نائل ہی کہہ سکتے ہیں کہ ادھر توجہ کوئی بھی نہیں دیتا۔
حالانکہ یہ سب سے زیادہ توجہ دینے والی یہ چیزیں ہیں، کیونکہ دیکھیں گلیاں اور نالیاں یہ کام نہیں ہے۔ اور جو میں تو بلکہ کبھی کبھی مجھے ہنسی بھی آتی ہے، ہم جو انصار علی خان صاحب کے پاس گئے، انہوں نے پہلی مرتبہ ملاقات تھی تو انہوں نے کہا جی آپ جو بھی گلیاں آپ مجھے بتائیں وہ میں کہہ دیتا ہوں۔ انہوں نے شیخ صاحب کو کہا جی ہم نے وہ لکھ کے دے دی، گلیاں ہم بنوا رہے تھے، میں تو کسی گلی میں نہ جاتا ہوں، نہ مجھے شوق تھا اس وقت اور نہ ہی میں ابھی بھی شوق رکھتا ہوں کہ جا کے ادھر تصویریں بناؤں۔ تو ہمارے کچھ ایسے دوست بھائی بھی تھے جو جا کے ادھر بنوا ہم رہے تھے اور جا کے تصویریں وہ بنا رہے تھے، مطلب ایسے بھی ہیں۔ لیکن میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جو جس کا کام ہے اسی کے پاس ہونا چاہیے اور اسی کو کریڈٹ ملنا چاہیے۔ صحیح۔ آپ شکریہ ادا کرتے ہیں آج ہمارے چینل کے ذریعے جو انصار علی خان صاحب کا، مسلم لیگ نون کی قیادت کا، کہ جنہوں نے اتنے بڑے پروجیکٹ دیے، آج الحمدللہ یہ علاقے خوشحال ہیں۔ دیکھیں میں اس سے قبل بھی کہہ چکا ہوں کہ اس مسئلے میں اگر جو انصار علی خان یہ قبرستان والا جو معاملہ تھا یہ ہمارے لیے کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں تھا، یہ ہمیں ادھر وہ توپی رکھ یا اس سائڈ دمیال والی سائڈ کوئی جگہ بہت عرصے سے سن رہے تھے کہ ادھر دیں گے، لیکن یہ دیکھیں ہمارے گھر میں ہمیں جگہ مل گئی ہے اور یہ ان کا شکریہ کیا، میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں اگر ہمارے اندر تھوڑا سا بھی احساس ہو تو میرے خیال میں ان کا یہ احسان ہمیں بھولنا بھی نہیں چاہیے۔ آنے والے وقت میں آپ سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون یہاں سے باریک سی سے الیکشن جیتے گی، کامیاب ہوگی؟ دیکھیں جی آنے والے وقت کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا ہے کہ حالات جو نظر آ رہے ہیں وہ یہی نظر آ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا ہی دور نظر آ رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ جو اس حکومت نے جو غریب خاص کر اور کسی کی بات نہیں میں کر رہا، جو بیچارہ 20-25-30 ہزار سے جس کا گزارا چلتا تھا، اس بیچارے کی جینا جو ہے نا وہ حرام ہو گیا ہے۔ تو صاحب آخری اور بڑا سوال، آپ سمجھتے ہیں ڈوک منشی خان کے جو ترقیاتی کام ہوئے وہ مسلم لیگ نون نے کروائے، دوست محمد نے کروائے، یا اس کے بعد جو ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ترقیاتی کام کروائے، آپ کس بندے کو کریڈٹ دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، ایک چیز جو ہے نا وہ نہ ہی پوشیدہ ہے اور نہ ہی یہ میں اس کہنے میں عوام سمجھتا ہوں کہ دوست محمد نے جو کام کروائے ہیں میرے خیال میں اس سے قبل کسی نے بھی نہیں کروائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ رحمت آباد کو لے لیں، رحمت آباد میں تاج عباسی صاحب نے جو کام کروائے میرے خیال میں کسی نے نہیں کروائے۔ اختلاف ہونا، سیاسی اختلاف ہونا یہ علیحدہ میٹر ہے، لیکن میں جس بات جو حق سچ کی بات ہوگی انشاءاللہ وہ میں بالکل اس میں نہ ہی میں کسی سے ڈرتا ہوں، نہ میں کسی سے ٹینشن لیتا ہوں کہ یہ مجھے کچھ گلا کرے گا، نہیں، جو حق کی بات ہے وہ کریں۔ وہ اس لیے کہ اگر آپ حق کی بات نہیں کر سکتے تو میرے خیال میں ہمیں آگے بڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ سر صاحب آخر میں کوئی اہم پیغام اس علاقے کے لیے کچھ خوشخبری سنانا چاہ رہے ہوں ہمارے چینل کے توسط سے؟ میں اپنے یہ جتنے کہیں گے چودھری امتیاز صاحب آ رہے ہیں آپ کے پاس انشاءاللہ تیار نے، اور میری کامیابی کے لیے آپ بھی میرے ساتھ کھڑے ہو۔ میں اپنے علاقے کی عوام سے، دوستوں سے، بھائیوں سے، بزرگوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را مہربانی فرمائیں، برادری، رشتہ داری، فلاں نے یہ کہہ دیا تھا، فلاں نے یہ کہہ دیا، ایسی باتیں نہ سوچیں۔ یہ دیکھیں کہ ہمارے علاقے کے لیے کون اچھا ہے، کون علاقے میں کون بہتری لا سکتا ہے، اور یہ جو ووٹ ہوتا ہے نا یہ آپ پہ ایک میرے خیال میں ایسی چیز ہے کہ آپ کا اس کے علاوہ اگر آپ کسی کے تعلق میں یا ویسے اس کو ضائع کریں گے تو آپ کو سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنا حق جو ہے نا وہ غلط استعمال کیا ہے۔ تو میرے خیال میں چاہیے تو یہ کہ ہر بندے کو سوچنا چاہیے، حالات واقعات دیکھنے چاہیے اور یہ دیکھیں کہ آیا یہ اس کیپیسٹی میں آتا ہے، آیا یہ اس قابل ہے۔ اگر یہ ہے تو وہ اس کو، میں خود بھی اس بات کو کہتا ہوں، اگر میں کل الیکشن میں حصہ لیتا ہوں، اگر میں اس قابل ہوا تو آپ لوگ مجھے ووٹ دیں، اگر میں اس قابل نہیں ہوں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں پہلے بھی وکیل تھا، اب بھی وکیل ہوں، مرتے دم تک وکیل ہی رہوں گا، مجھے اس بات کا کوئی ٹینشن یا پریشانی والی بات نہیں ہے۔ لیکن ہاں ایک ضرور ہے کہ جس کا حق ہے اس کو حق دیں، یہ میں علاقے کی عوام سے میری استدعا ہے۔ تو باقی میں خصوصی طور پر آپ کا، آپ کی ٹیم کا اور ڈوک منشی کی آواز اس چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ علاقے میں آپ نے بہت اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے ہر سیاسی، ہر سماجی، ہر علماء کرام سے آپ نے انٹرویو لے کے ایک علاقے میں اچھا ہمارا یہ تاثر جا رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کو کامیابی کرے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس میں مزید بہتریاں لائے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا، بہت مزے کی باتیں ہوئیں چودھری امتیاز صاحب سے، انہوں نے بہت سارے باتیں کی مسلم لیگ نون کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے، ہر بندے کو انہوں نے اپریشیٹ کیا جی جس نے بھی کام کیے۔ اثر چہرے یہ ہیں جو ہم نے عوام کے سامنے لانے تھے اور آپ کو دکھا رہے ہیں۔ مزید ایسی شخصیات سے ملنے کے لیے دیکھتے رہیے ڈی ایم کے کی آواز۔ کامران بشیر کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔